हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं उमर चीमा के हमरा आपके साथ मौजूद हूँ टॉक शॉक के नए प्रोग्राम के साथ। आज हम बहुत ही अहम और सुलगते हुए मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा सवाल नंबर 1 ये है, पहले नंबर पे हम इस बात पे बात करेंगे कि क्या ARY टेलीविजन नेटवर्क के खिलाफ मुल्क भर में जो की गई कार्रवाई है वो दुरुस्त है। ARY के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या ये दुरुस्त है। और दूसरी अहम बात जिस पे हम बातचीत करेंगे वो शहबाज गिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है क्या वो भी दुरुस्त है। अगर ये दोनों हुकूमत के फैसले दुरुस्त हैं तो कैसे, और अगर नहीं दुरुस्त तो कैसे नहीं दुरुस्त। इन दोनों मौज़ूआत पर हम बैकग्राउंड्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे महवे गुफ्तगू है। उमर चीमा, सबसे पहले तो एक बात ये तय हो गई कि शहबाज गिल एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, उनकी एक अलग एंटिटी है, उन्होंने एक गुफ्तगू की ARY के ऊपर, और ARY मीडिया का एक इदारा है। आपने जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स की शहबाज गिल के हवाले से, उसमें आपने कहा कि नहीं, इनको लेसन मिलना चाहिए, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। आप कहें कि क्यों? एजाज़ देखें, ये जब PTI का दौर था, ये लोग जो है ना हमें सारे भाषण देते थे और हमारी जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो तनकीद होती थी ज़्यादा वो एक सियासी किरदार के हवाले से होती थी। इसके अलावा हमने कोई वाज़ो नसीहत की कोई ज़िम्मेदारी अपने पर नहीं ली हुई थी कि किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये तब भी जो है यानी कि ये तय कर रहे होते थे कि हम जो है हुब्बुल वतनी का जज्बा हम में से ख़त्म होता जा रहा है, या हम जो है ना वो गद्दारों की सफ़ में शामिल हो गए हैं। अब ये है कि ये ख़ुद, और अगर इनकी बात उधर तक होती जो कि हमारी तनकीद थी एक पॉलिटिकल रोल के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ कि उस हद तक ठीक है, तो हमें भी यानी कि हम ये समझते हैं कि इनकी ये बात एक पॉइंट वैलिड है, ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आगे जाके लेक्चर देना शुरू हो गए हैं, और लेक्चर इतना ख़तरनाक है, पता नहीं ये लोग जो हैं कोई बात करने के बाद सोचते हैं, और शायद पता नहीं सोचते भी हैं या नहीं, क्योंकि इन्हें कभी किसी तूफ़ान से आशनाई नहीं हुई, तो इन्हें सोचने की ऐसी ज़रूरत भी पेश नहीं आई कि हमें अपने अल्फाज का हिसाब देना पड़ेगा। अब जो है यानी कि अब उनके साथ वो हो गया कि अब जो है यानी कि ये बात करना कि जो जूनियर अफसरान हैं उनको आप कहना जी कि आप जो है अपनी लीडरशिप का हुक्म कौन सा आपने मानना या नहीं मानना, इस आदमी को या इस जमात को या जो भी ये बंदा करे उसको इसकी ग्रेविटी का नहीं आइडिया। भाई डिसिप्लिन फोर्स जो है, डिसिप्लिन अगर उधर ये नहीं रहता, उधर अगर लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो फिर तो यही है कि अगर वो कहेंगे जी हमने फलां जगह पर अटैक करना है, तो उधर कोई कर्नल या मेजर खड़ा हो जाए, वो कहे जी कि हमें वजह बताएं नहीं कि हमारे ख्याल में ये गलत है। शहबाज गिल ने तो बेसिकली ये कहा ना कि हवालदार, मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर ये गैर कानूनी अहकामात ना माने, ये बात कही। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये ग्रेविटी गैर कानूनी वाली बात नहीं की, यानी कि उसने ये बात की है जी कि आपने वो जो है क्या कहते हैं कि वो अमर बिल मारूफ भी आपने पढ़ा हुआ है, आप जो है पाकिस्तान के शहरी भी हैं, आप एक हुब्बुल वतन भी हैं, आपको आइडिया है। भाई ये चीज़ें जो है ना जब आप लोगों पर छोड़ देते हैं, कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि लोग अपनी नीयत के लिहाज से फैसले ना करना शुरू हो जाएं कि मुझे अगर कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि इसने कोई तौहीन की है, मैं जाके उसको गोली मार दूँ। ये तो फिर यही है कि मेरे पे आपने छोड़ दिया ना। तो लिहाजा जब आप किसी अदारे में हैं तो आपने उसके डिसिप्लिन, उसके रूल्स को मानना है, ठीक है। और जो डिसिप्लिन फोर्स है उसके हवाले से तो ये बड़ी रिक्वायरमेंट है। हालांकि डिसिप्लिन फोर्स पुलिस भी है, पुलिस वाले जो हैं यानी कि उन बेचारों की वो वैल्यू नहीं है कि वो इनको पूछते। हालांकि जिस तरह पंजाब में इन्होंने उन लोगों को थ्रेट किया है, और ख़ास तौर पे जो IG लेवल का आदमी है, यानी वो राव सरदार जो हैं, उसको उसके बारे में जितने तौहीन अमेज़, और दोनों IG और चीफ सेक्रेटरी के बारे में मिलकर उनको इकट्ठा भी टारगेट किया और फिर IG को अलग से भी टारगेट किया, ठीक है। तो तब तो इन्हें आइडिया नहीं हुआ, यानी कि इनको किसी ने पूछा नहीं और इनकी ज़ुबान खुलती गई और ये मामलात आगे बढ़ते गए। और जिनको इन्होंने टारगेट किया है वो भी काफ़ी अरसे से वो देख रहे थे, यानी देखें ये उनकी भी एक स्ट्रेटजी थी। हम ये बात करते थे जी कि फ़लाँ ने ये बात की, फ़लाँ ने की, तो ये पूछते नहीं हैं। अब यानी कि इन्होंने ये फ़लाँ बातें की हैं, उन्होंने वो जो है वो इस स्ट्रेटजी पर अमल कर रहे थे कि हम देखते हैं कि जब ही किसी कोई ऐसा वीक पॉइंट के जिसको ये कैश भी ना करा सके,
ٹھیک ہے. اگر ان کو جتنا آپ کھل کھیلنے کا موقع دیں گے ان کے پاس زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوئی بڑا بلنڈر کریں گے. اچھا وہ اس بلنڈر کا انتظار وہ بھی کر رہے تھے یعنی کہ وہ ان کے آگے اب جو ہے یعنی کہ مین اینڈ دا مومنٹ ہیو کم, تو وہ جو ہے یعنی کہ اب جو ہے یعنی کہ ایک بندہ قابو بھی آ گیا, باقی اس کے ساتھ جو ہے اے آر وائی والے جو ہیں وہ بھی بھگتیں گے. اچھا عمر, یہ بات تو ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں نا ایک چھوٹی سی باریک لائن بھی ہے. ہاں میں نے جب 12 اکتوبر 99 کا جو کو ہوا تھا, جو بغاوت ہوئی تھی بیسیکلی سولین حکومت کے خلاف, اس کے مختلف کریکٹرز سے انٹرویو کیا, تو ان میں سے ایک کریکٹر تھے جنرل علی جان اورکزئی. میں نے ان کو انٹرویو کیا. علی جان اورکزئی وہ تھے جو جنرل محمود کے ساتھ گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں. انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو گرفتار کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم 12 اکتوبر 1999 کو. تو میں نے علی جان اورکزئی صاحب سے جب یہ سوال کیے کہ آپ نے غلط کیا نہیں ہے, یہ پہلے تو وہ کانپ رہے تھے, لیکن انہوں نے بعد میں ایک بات کی, انہوں نے کہا میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے اپنی کمانڈ کا حکم مانا. اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ بھی تو ہے نا کہ لیکن اعزاز ادھر جو ہے وہ کمانڈ والا تو ایشو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں کہ کوئی مارشل لا تو نہیں لگا نہیں رہا آف کورس تھا. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ علی جان اورکزئی صاحب کی, وہ تو تھے کہ جنہوں نے 12 اکتوبر میں جو ایک وزیر اعظم کو ہٹانے میں وہ سارے عمل میں ملوث تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم پہ جو ایک ڈسپلن فورس ہوتی ہے اور ادھر آپ کسی اور سائڈ پہ جائیں تو وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک امتحان کا ٹائم ہوتا ہے. جو بات ابھی زیر بحث ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے, آپ جو ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو ایک سیاسی بنیاد پر اکسا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اور سیاست کو فوج کے اندر لے کے جا رہے ہیں. آپ فوج کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے نا سیاست زدہ کر دی ہے, بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے. لوگوں کی ایک اپنی اوپینین ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیں کہ آپ کو امر بالمعروف کی کیا ڈیوٹی ہے, یہ کون سے یعنی کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ اس طرح کے لیکچر دیتے ہیں. اچھا میں نا کچھ معلومات بھی دیتے ہیں کیونکہ ہماری گفتگو تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. معلومات کیا ہے؟ شہباز گل کی گرفتاری ہوئی ہے. شہباز گل گرفتار کر کے لے جائے گئے ہیں پولیس کی کسٹڈی میں, ان کو ایک تھانے میں رکھا گیا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, شہباز گل سے بالکل وہ سلوک کیا گیا ہے جو عام آدمی سے سلوک کیا جاتا ہے. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ شہباز گل کو جو حوالات میں بند کیا گیا ہے, ان کو سونے کے لیے جو گدا شدہ نہیں دیا گیا, اور ان کے ساتھ پولیس نے بالکل وہی رویہ رکھا ہے جو عام آدمی سے رکھا جاتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت کے جو بعض لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ جو پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس وہ بھی ہو. ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے, لیکن اس بات کا رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اب 2 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے. آج 2 دن کے لیے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں, اور اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہنے کے بعد, اور پولیس کی کسٹڈی میں اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے موبائل فون جو ہے عمر چیمہ, ہوا یہ کہ جب پولیس نے گرفتار کیا نا تو ایک موبائل فون ایک بڑی امپورٹنٹ ایویڈنس ہوتی ہے, آپ کس سے رابطے میں ہیں, کیا میسیجز آ رہے ہیں, کس کو کیا کر رہے ہیں. تو موبائل فون جو ہے وہ پولیس نے نہیں پکڑا, وہ ایک بڑا پرابلم ہو گیا. اب پولیس اس تلاش میں ہے کہ موبائل فون وہ پکڑا جائے. اب اہم بات یہ ہے کہ شہباز گل کو بھی پتا تھا اس بات کا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے, اسی لیے موبائل فون انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا. ایک تھا ان کے پاس لیکن وہ نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہی شہباز گل گرفتار ہوتے ہیں اس کے فوری بعد ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے, آج بھی ایکٹیو ہے, اور وہ وہاں سے ٹویٹس ہو رہی ہیں. نہیں وہ تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ میری کو سو کال ٹیم جو ہے وہ بھی ٹویٹ کر دے اگر کسی سے انہوں نے بدتمیزی کی ہو اور ان کا پلان ہو کہ میں نے کوئی دوبارہ سے تعلقات بہتر کرنے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری, میں اصل میں ٹریول کر رہا تھا اور میری یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ میری جو ہے نا وہ ٹیم جو ہے وہ لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں ٹیم بھی انہوں نے اسی طرح کی کوئی ورکر سے. بات یہ ہے کہ شہباز گل سے ابھی فون ریکور کروایا جائے گا, اور فون ریکور کروا کے ان کو جیل شاید بھیجا جائے. اور اگلی بات یہ ہے, میرے پاس جو اطلاع ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے ان کیمرہ کر دیا جائے. اچھا, ان کو اڈیالہ جیل میں ہی سنا جائے اور وہاں پر ان کو سزا دے دی. نہیں تو ان پہ یہ آرمی ایکٹ ہوگا یعنی کہ جو, یا یعنی کہ کس ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں عمر, ان میں 120 ہے, وہ اس کو چھوڑے یعنی کہ کیا ہے, یعنی کہ اس کا بتائیں ذرا اس کا یعنی تعزیرات پاکستان. نہیں یہ تعزیرات پاکستان کے تحت دفعات لگی ہیں, ملٹری ایکٹ کے تحت
آرمی ایکٹ کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت نہیں لگی. لیکن تعزیرات پاکستان میں بھی جو دفعات اگر آپ صحیح لگائیں نا تو وہ بھی ملٹری ایکٹ کی طرح کی ہوتی ہیں, اور اگر ان پہ ٹرائل ہو جائے اور سزا. نہیں, میں اس لحاظ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت لگیں تو پھر تو وہ کورٹ مارشل کی طرف بات چلی جائے گی. نہیں, وہ کورٹ مارشل ان کا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پی پی سی کے تحت مقدمہ یہاں پہ درج ہوا ہے. آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر فوج کارروائی کرتی ہے. تو میری جو کیلکولیشن ہے, ان کو 5 سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے جرمانے کے ساتھ. اور ان کا یار اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ بندہ کس طرح بڑے بولتا تھا کہ فلاں کو استری لگانی ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے, فلاں کو میں رندہ پھیر دیں گا, رندہ پھیر دیں گا. یعنی کہ اتنی کوئی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا. میں جو ہے یعنی کہ میں فرینکلی یعنی کہ میں جو آپ نے وہ میرے ٹویٹ کا ذکر کیا تھا, میں اگر اس کے ساتھ سنسیئر ہو کے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس آدمی کا اس عمل سے گزرنا اس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی پتہ نہیں یعنی کہ کچھ لوگ ہیں کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, شیخ رشید صاحب جو ہے نا, شیخ رشید صاحب کی بھی زبان بہت خراب تھی. بینظیر کے بارے میں بڑی غلیظ زبان, وہ بھی اپنے ٹائم پہ شہباز گل تھے. وہ اپنے ٹائم کے شہباز گل تھے. تو شیخ رشید صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ میں بدلاؤ کیسے آیا. جب جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہ آئے تو ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے میری بڑی سلام دعا رہتی تھی. تو شیخ رشید نے مجھے بتایا تھا, یہ الیکشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ اعزاز جب میں جیل میں گیا ہوں نا, باولپور جیل میں گیا ہوں, تو میں اس سے نکلا ہوں, آئی واز اے ڈفرنٹ مین. تو یہ شیخ رشید, حالانکہ وہ کل بھی تھریٹ یہی کر رہے تھے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, جیل میری یہ ہے, جیل میرا سسرال ہے, ہاتھ کڑی میرا زیور ہے. لیکن یہ باتیں کرنے کی حد تک تو ہوتی ہیں, لیکن جیل اپنے اثرات چھوڑتی ہے اور ہر بندے پر چھوڑتی ہے. یعنی کہ کسی کی کمر درد نہیں جاتی. یعنی کہ یہ باتیں مذاق والی بھی نہیں ہیں. یعنی کہ یہ یعنی کہ آپ کو صرف جیل میں چھوڑ دیا جائے نا, آپ کو قید تنہائی میں بھی نہ رکھا جائے تو جیل ہے, جیل ہے, کوئی شک نہیں. اب آ جاتے ہیں دوسرا اہم بات, کیا عمر چیمہ اے آر وائی کی نشریات بند کر دینا یہ درست بات ہے؟ اچھا اعزاز, یہ سوال آپ نے نا مجھے ضرور پوچھنا ہے, لیکن میں اس سے پہلے جو ہے یعنی کہ تھوڑا سا میں ایک بیک گراؤنڈ بیان کروں. اب دیکھیں کہ اس ملک میں جو میڈیا, ایک تو اوورآل جو پولرائزیشن حالیہ دور کی بات کر لیں اگر, یعنی کہ اگر لوگ 1947 میں لے جاتے ہیں, کوئی 85 میں لے جاتا ہے, یعنی کہ میں اگر 2000 سے آنورڈ کی بات کروں تو ایک ٹائم تھا کہ جب ہمیں لگتا تھا جی کہ میڈیا جو ہے نا وہ اتنا پاورفل ہو گیا. اور میں چودھری شجاعت صاحب کی ایک بات کوٹ کرتا تھا, وہ کہتے تھے جی کہ پہلے لوگ کمپلین کے لیے پولیس کے پاس جاتے تھے, اب میڈیا کے پاس آتے ہیں. لیکن جو ہے نا میڈیا کو نظر لگی پھر آگے 2014 میں جا کر احمد میر صاحب والا واقعہ ہوا, تو جو تلواریں ہیں نا وہ نیام سے نکل آئیں. اے آر وائی جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ کھڑا تھا, اس نے اتنا زیادہ اٹیک کیے, اتنی ہراسمنٹ, اور وہ اس طرح کا ایک جیسے نا یعنی کہ ایک ہٹ مین کا رول وہ اس نے پلے کیا, یعنی کہ جیو کے خلاف. میں ویسے آج بھی سمجھتا ہوں اور آئی ہیو ریزنز ٹو بلیو, یہ نہیں کہ میں جنگ گروپ کے ساتھ بلانگ کرتا ہوں, میرے خیال میں یہ ہے اس ٹائم جیو پر الزام یہ تھا جی کہ انہوں نے ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر کیوں چلائی جی, اس پر الزام کیوں لگایا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الزام اگر دوسروں کے بارے میں چل سکتے ہیں, ان کی تصویریں چل سکتی ہیں, تو ان کی بھی چل سکتی ہیں کسی قانون کی. میں بالکل اتفاق ٹھیک ہے. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا, یہ ہمارے جو لوگ ہیں بڑے بڑے لاؤڈ ماؤتھ ہوتے ہیں, اور یہ جب کوئی مشکل ٹائم آتا ہے بولنے کا, اس ٹائم ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں یا اپنی آواز اونچی نہیں رکھنے کے لیے طاقتور کی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میں آج بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی ایسا غلط نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ جیو نے اس کی وجہ سے سفر کافی کیا. اور اس میں جو یعنی کہ اس میں مارنے والوں میں ایک جو میڈیا گروپ سے جو شامل تھا وہ اے آر وائی تھا, اور تب سے آج تک یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ان کی اصلاح بھی کیسے ہوگی مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن مجھے یہ جو ہے سارے عمل میں میرے لیے ریلیف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ طوفان سے آشنائی کے بعد ان کے اندر بھی کوئی انسانیت آ جائے, ان کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ کوئی حد ہوتی ہے. یعنی کہ آج کل ان کا کیا ہے, آپ کوئی جھوٹ بولتے ہیں, آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے, کوئی تھوڑی دیر آپ کو شرم ہی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح پورا ایک پراپیگنڈا کے طور پہ جو آپ جنگ گروپ کی بات کریں یا جیو کی بات کریں, اس میں تقریباً 5 سے 6 ارب روپے کا نقصان ہوا. پتہ نہیں یار, مجھے یاد نہیں, لیکن اربوں میں بہت زیادہ یعنی کہ نقصان ہوا. ایک اور بات بھی, میر شکیل الرحمان کو بعد میں جیل بھیجا گیا. ٹھیک ہے, جنگ گروپ کے اشتہارات بند کر دیے گئے, پیسے جاری نہیں کیے جاتے تھے, اگر جو ان کے پرانے پیسے بھی تھے وہ ملتے تھے. اچھا, میر شکیل الرحمان کے اوپر پورے ملک میں مقدمات درج کر دیے گئے غداری کے. ٹھیک ہے, سینکڑوں کے حساب سے. احمد میر کے اوپر بھی کر دیا, حالانکہ احمد میر کا اس میں کوئی وہ نہیں. اعزاز, میں یعنی کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیرو بنے ہیں. ٹھیک ہے, جنگ گروپ کے, میرے سمیت. ٹھیک ہے, آپ کے سمیت.
حامد میر کے سمیت, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگوں کے سمیت. لیکن میرے خیال ہے کہ سب سے زیادہ جس آدمی نے سفر کیا ہے وہ میر شکیل الرحمان. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک یعنی کہ ہم سب کا بھی جس کو میرے پہ غصہ ہے, جس کا آپ پہ غصہ ہے, اس کو ساتھ میر شکیل الرحمان پر ضرور غصہ ہے. جس نے آپ کو گالی نکالی ہے اس نے ساتھ میر شکیل الرحمان کو نکالی ہے, ٹھیک ہے. اگر جیل میں گیا ہے تو وہ بندہ گیا ہے. یعنی کہ لاس کے حوالے سے سفر کیا سب سے زیادہ اس نے سفر کیا ہے. اور ایک ٹائم تھا, یعنی کہ میں یہ کبھی کسی سیٹ سے بات نہیں سنی, یعنی کہ وہ ٹائم تھا کہ جب میر شکیل الرحمان نے کہا تھا کہ اگر میرے جو جرنلسٹ ہیں نا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے, میں ان کے ساتھ نکلتا ہوں. ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, چلے گئے تھے. اینی وے کمنگ بیک ٹو اے آر وائی. لیکن وہ جو آپ نے ہیروز کی بات کی ہے نا کہ جنگ گروپ نے لوگوں کو عزت دی, یہ سب کچھ دیا, میں بالکل آئی ایگری کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں بعض ایسے کریکٹر بھی تھے جو ہماری صفوں میں تھے جو کوئی قابل عزت لوگ نہیں ہیں. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی ہیرو بنے, باقی جو ہے یعنی کہ جیو جو ہے وہ نہیں کہ اس کے کوئی فلاز نہیں ہے. جیو کے پارٹ پر بھی کئی مانسٹر کریٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ کئی لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ایک پازیٹیو چیز ہے, کوئی اصلاح کا عمل ہوا ہے. ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ جیو کو حامیوں سے مبرہ ہے. لیکن ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے بھی پتہ چل جائے کہ یہ فلاں خبر غلط چل رہی ہے اور چلانے والے کو نہ پتا ہو, میں اس کو میسج کر دوں کہ یہ خبر غلط چل رہی ہے, وہ اٹھا دیں گے اس کو, ایسے ہی, ٹھیک ہے. لیکن ادھر جو ہے نا یہ معاملہ کو ڈیفرنٹ ہے. اچھا اعزاز, ان کا جو ہے سلمان اقبال کا میں بات عرض کر رہا ہوں کہ سلمان اقبال یا اے آر وائی جو ٹیلی ویژن ہے, یہ وجود کیسے آیا, وجود میں کیسے آیا؟ یہ وجود میں آیا, ایک اے آر وائی ریفرنس بنا تھا, اے آر وائی گولڈ ریفرنس. اس میں حاجی عبدالرزاق یعقوب وہ نامینیٹڈ ملزم تھے, اور وہ چیزیں ساری انویسٹیگیشن میں ثابت ہو گئیں. ایف آئی اے کے پاس وہ انویسٹیگیشن تھی جو بعد میں نیب کے پاس بھی رہی. پھر اس دوران انہوں نے کھولا کہ جی ہم ایک ٹیلی ویژن چینلز کھول لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو بلیک کا کاروبار ہے اس کو ایک اعزاز میں تھوڑا سا اس میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید اس کا پس منظر بیان کروں. ہوا یہ کہ بینظیر بھٹو کے دور میں ان کو لون ملا, اور لون ملا کوئی 40 کروڑ. یار مجھے پیسے نہ اتنے زیادہ ہونے کی وجہ سے نا میں کنفیوژن رہتی ہے, کوئی آپ سمجھیں کہ 400 ملین, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو 400 ملین 40 یعنی 400 ملین تو خیر زیادہ بن جاتے, 40 کروڑ سے زیادہ بن جاتا ہے. ہاں 400 ملین. اچھا وہ ملا ایم سی بی سے, ٹھیک, بینظیر بھٹو کے دور میں ملا. اچھا یہ پھر طے تھا جی کہ ان کو جو ہے نا یہ لون رائٹ آف کوئی ہو جائے گا, یہ قرضہ معاف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس دوران جو ہے یعنی کہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ چلے گی, ٹھیک ہے. جب میٹنگ ہوئی, یعنی کہ اس میٹنگ نہ ہوئی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا ان پر جو ہے جو میاں منشا صاحب ہیں انہوں نے وہ ایم سی بی پرائیویٹائز ہو گیا اس دوران, ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ یعنی کہ میاں منشا کے پاس آ گیا, یعنی کہ یعنی کہ میجارٹی شیئر ہولڈر وہ تھے, وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں, ٹھیک ہے, جو آپ کا لون ہے یہ نہ دیے. انہوں نے ادھر کو ان کے خلاف کیس کرایا, انہوں نے اپنی ساری چیزیں اٹھائیں, یہ لندن چلے گی, ٹھیک ہے. ادھر سونے کی مارکیٹ ان کی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی, یعنی کہ ادھر دبئی میں. ادھر جا کے انہوں نے ایک کمیونٹی چینل کے نام سے یاروے شروع کیا, ٹھیک ہے, لندن میں. اور جو عبدالرزاق یعقوب صاحب تھے, حاجی یعقوب جن کو کہتے ہیں, تو جو ان کے پہلے انکر تھے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود تھے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو ہی آگے عامر غوری تھے پہلے میرے خیال میں, عامر غوری پہلے تھے, پھر عامر غوری کے بعد میں ڈاکٹر, میرا خیال ہے کہ نہیں عامر غوری تو یعنی کہ جو میں ریکال کرتا ہوں عامر غوری کافی دیر بعد میں. اچھا ہاں, یعنی کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ پہلوں میں شامل تھے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جب ملٹری گورنمنٹ آئی اور یعنی کہ ان کے کوئی معاملات ادھر ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, یہ واپس آئے. اچھا پھر بعد میں جب زرداری صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ لون معاف کرائیں. اس ٹائم زرداری کے صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. اچھا یہ زرداری صاحب کے پیچھے بھی پڑ گئے. پھر جو ہے یعنی کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں میاں منشا کو کہیں کہ کوئی لون رائٹ آف کا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ. انہوں نے کہا کہ بھائی یعنی کہ میں اس کو نہیں میاں منشا کو کہہ سکتا, یعنی کہ جو نواز شریف ہے یعنی کہ اس کے بھی پیچھے یعنی کہ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یعنی کہ عمران خان پروجیکٹ آ گیا, اور جو ایک ملٹری کے ساتھ ان کے آپ دیکھیں یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس ہے. کون سا ہے وہ جو یعنی ڈی ایچ اے میں بھی ساتھ چلتا ہے, ایک ان کا ہے, نہیں کوئی اور ہے, اس کو کہتے ہیں یعنی کہ مجھے نام ہی بھول گیا. اینی وے تو یعنی کہ ان کا ہے یعنی کہ اپنے اسٹیکس ہیں یعنی کہ اے آر وائی کے, ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے کوئی ایک پروجیکٹ اسی طرح کا ریئل اسٹیٹ دبئی میں بھی شروع کیا تھا. وہ جو ساری دوری تھی نا, ہاں وہ دوری کی جو قربت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے 2010 آن ورڈز. اچھا سوری, ایک چیز جو ہے نا, یہ لندن سے بھی واپس بلکہ اسی لیے آئے کہ جب انہوں نے کمیونٹی چینل کھولا تو میاں منشا نے ادھر کوئی ایم سی بی برانچ کے ذریعے نا ادھر بھی ایک سو کر دیا,
اچھا ٹھیک ہے. تو لہذا ادھر سے بھی واپس آنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیں کیا کہہ رہے میں ہیں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے آر وائی کے خلاف جس طرح کے کیسز تھے، جب اے آر وائی چینل بن گیا، مشرف صاحب کا دور آیا، پھر جیو کے اوپر برا وقت آیا، تو جو اے آر وائی جمپ کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا. اور پھر ان دنوں عمران خان کا بھی عروج تھا، عمران خان نے بھی جیو پہ اٹیک کیا تھا، یہ اس کے ساتھ بھی مل گئے. اور جیو وہ ہے جس نے عمران خان کو سیاست میں عمران خان بنایا. ہاں ٹھیک ہے. تو جب یہ یعنی کہ ہو گیا، متعارف جو ہے جیو نے جیو نے متعارف کرایا، میراتھن ٹرانسمیشن کرتے تھے. اب ہوا یہ ہے، ایک چیز ویسے وہ جو میراتھن ٹرانسمیشن کی آپ بات کی ہے نا، ٹیلی تھان یا میراتھن کیا تھی، وہ جو 2010 میں جو فلڈ کا پیسے کافی اکٹھے کیے تھے، عمران خان آج کل بھی بڑا کریڈٹ لیتے ہیں. جیو والے کہتے رہے ہیں کہ اس کا فورینسک آڈٹ کرا لیں گے، پیسے لگے کدھر ہیں، وہ ابھی تک نہیں ہوا. اچھا اینی ہاؤ ہوا یہ کہ اے آر وائی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی وہ ہٹانا چاہتی تھی نواز شریف حکومت کو، نون لیگ حکومت کو، پیپلز پارٹی کے بھی خلاف تھے. تو انہوں نے اے آر وائی کو ساتھ ملایا. یہ جنرل ظہیر الاسلام آئی ایس آئی کے جو فارمر چیف ہیں انہوں نے، اور ان کے جو پری ڈیسیسر ہیں ان کا فیصلہ تھا. اور پھر بعد میں یہ معاملہ آگے چلا. تو اس وقت قربت تھی، اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور سسٹم میں پی ٹی آئی آ گئی. اور جب سسٹم سے پی ٹی آئی نکلی یا نکالی گئی تو پھر یہ شہباز گل نے جو کچھ بات کی، یہ میرا اور آپ کے سامنے. اعزاز ان کا اتنا زیادہ انفلوئنس تھا کہ غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ پرافٹ میگزین ہے جی ٹھیک ہے، اس کی ہیں اریبہ شاہد، جن کو ہم نے پچھلے دنوں اپنے پروگرام بلایا تھا، بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں. مجھے فرسٹ ٹائم اریبہ شاہد کا پتہ کیسے چلا؟ مجھے پتہ ایسے چلا کہ اریبہ شاہد نے ایک اے آر وائی کی جو ہسٹری ہے نا اس کو ڈاکومنٹ کیا تھا، کہ یعنی کہ کس طریقے سے ان کا سونے کا سمگلنگ اور یہ وہ کیا کیا معاملات تھے بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے پوری ایک سٹوری جو ہے بنائی ہوئی تھی اے آر وائی. میرا خیال ہے رائز اینڈ رائز آف اے آر وائی کو اس طرح کا اس کا نام تھا. وہ سٹوری میں تلاش کرتا رہا، ایک دفعہ میں نے دیکھی، میں تلاش کرتا رہا، وہ سٹوری نہ ملے. پتہ چلا جی کہ جو ہے نا بھائی لوگ اور انہوں نے مل ملا کے اے آر وائی والوں کے ساتھ وہ سٹوری اتروا دی، ویب سے اتروا دی، انٹرنیٹ سے غائب ہو گئی، انٹرنیٹ سے سٹوری غائب ہو گئی. ٹھیک ہے، اور بعد میں کوئی لیگل نوٹس بھی بھیج دیا، بات کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ حال تھا کہ یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی سٹوری نہیں پبلش ہو سکتی تھی، اور جو بھائی لوگ ہیں یعنی کہ وہ ساتھ دے رہے ہوتے تھے. اچھا اینی ہاؤ، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ اے آر وائی کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے. اچھا، یعنی کہ وہ جو آپ کاروائی کی بات کر رہے تھے نا، میں جو یعنی کہ وہ آپ کو لندن والی سٹوری سنا رہا تھا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ ایک ہم بھی سارے کہتے ہیں جی کہ جو ہے نا اے آر وائی کو بند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا میں بھی کہتا ہوں کہ بند نہیں ہونا چاہیے. ہماری وجوہات جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو انہوں نے اگر یعنی کوئی بھی اگر کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ جو ایک اوفینس کے حوالے سے ہے، ہم پہ جو غداری کے الزام لگے، وہ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکا کہ فلاں قانون میں جو غداری ہے اس کی ہم نے یعنی کہ وہ کمٹ کیا ہے. ان کے کیس میں جو ایک انسائٹمنٹ والا آتا ہے جی کہ ایک آرمی کے لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کے خلاف اکسانا یا ادھر بغاوت کے لیے ان کو آمادہ کرنا، یعنی کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور پورا ایک ان انٹرپٹیڈ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اور جو بظاہر یہ لگتا ہے وہ ساری سیٹنگز ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یعنی کہ وہ ایک پری پلان تھا. ٹھیک ہے، ان کے پارٹ پہ ہو گیا، یعنی کہ شہباز گل والا جو سارا معاملہ ہے وہ پری پلانڈ لگتا ہے، یعنی لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ ہمارے پاس چونکہ ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ماریا میمن کو میں نے خود سنا ہے، وہ تو ایکسپلین کر رہی تھی کہ شہباز گل کو تو ہماری پہلی کال شہباز گل کو جاتی تھی، یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ کر رہی تھی. اور اب آپ دیکھیں، میں ماریا میمن کے اوپر حیران ہو رہا ہوں اور ہمارے ساتھیوں کے اوپر حیران ہو رہا ہوں کہ کاشف عباسی، ماریا میمن اور یہ لوگ، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جرنلسٹ کے بارے میں کیا لینگویج استعمال کرتا ہے. اور یہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کال اس شخص کو کرتے تھے. ان کو بھی، ہمارے ساتھیوں کو بھی شرم آنی چاہیے. یہ ماریا میمن کو، ہماری بہن ہے، ان کو بھی شرم آنی چاہیے. کاشف عباسی ان کو بھی، اور ان کے مالک کو بھی. نہیں آپ چلیں نہیں کہ آپ جو ہے نا شرم کی جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی میرے حال احساس ہو جائے گا، احساس شاید ہو جائے. لیکن میں شرم کے سخت الفاظ اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں، میں گالی نہیں، میرے محترم ہے، ہمارا دیکھیں نا سماجی تعلق بھی ہے. دیکھیں یعنی کہ سماجی تعلق بھی ہے، اور پھر دیکھیں کہ ان کے اندر بھی جو ہے نا ایک کوئی لوگ جو قدرے بہتر ہیں، میرا خیال ہے کہ یعنی کہ یہ جو ہے ماریا یا کاشف، یہ ان لوگوں کی نسبت جن کا جس طرح ارشد ہے، یعنی کہ ان کی نسبت یہ بہت بہتر ہیں، ریفائنڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے ایک ڈفرینس جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. نہیں وہ ہے، لیکن میں یہ اس لیے یہ بات آن دی ریکارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ دل میں ہے، میں منافقت نہیں کر رہا ہوں، ان سے میرا سماجی تعلق میں ملوں. دوسری بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی بات کر لیں.
کہ میں نے ارشد کے ساتھ کام کیا. ارشد شریف, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا اگر کوئی بیسٹ باس رہا ہے تو وہ ارشد شریف رہا ہے, اور ورس بھی ارشد شریف ہی رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یعنی کہ بڑی, اور میں اب آپ کو بتاؤں کہ ارشد شریف کا جو میں نے چہرہ دیکھا ہوا ہے, یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو ARY کے اوپر آتا تھا. یہ بالکل ایک ڈفرنٹ آدمی, یعنی یہ تو بہت زیادہ اس کو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پروگرام کرتا تھا, بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ڈان میں ہم حیران ہو جاتے تھے, اور میں کوئی کرتا تھا, کوئی اسٹوری کرتا تھا, اینڈ ہی واز دا فرسٹ مین ٹو بگ می اپ. لیکن بعد میں کیا ہوا, میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ارشد شریف سب کو غدار قرار دے رہے ہیں, سب کو چور اور مافیا قرار دے رہے ہیں. واٹ اے فال, بہت عجیب. اچھا, اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی آپ کو بتاؤں کہ پروفیشنلی اس نے PTI کے خلاف بھی پروگرام کیے ہوئے ہیں, PTI کے خلاف بھی پروگرام. ابھی ان کو ذرا PTI سے محبت ہو گئی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ارشد شریف جو ہے, لیکن یہ دیکھیں ایک اور چیز, PTI کے خلاف بھی کیے ہوئے ہیں, انپریڈکٹیبل آدمی ہے. اب یہ دیکھیں جس طرح اس نے فخر درانی پہ, ایمن نورانی پر جو ہراسمنٹ کے یعنی کہ پروگرام کرتا رہا, ابصار عالم صاحب پر جس طرح یہ ریڈیکیول کرتا رہا ہے کہ ان کو جو گولی لگی ہے, یعنی کہ یہ کسی ذہنی طور پہ کوئی ایک صحت مند انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا جس طرح وہ کرتا رہا ہے. تو یعنی یہ اس کے پارٹ پہ یعنی کہ اس کی ایک کرائم کی اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن اعزاز جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ بند ہو جانا چاہیے ARY کو کہ نہیں, وہ جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا تھا ARY کی کہ MCB کے لون کے حوالے سے یا جو باقی ان کے معاملات ہیں مختلف جو ان کی چل رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بند, ARY کو بند نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ARY کی آڑ میں جو باقی انہوں نے اپنے کرائمز کو پروٹیکشن لی ہے, یعنی کہ وہ جو ہے نا ان سے ریکوری ہونی چاہیے, یعنی کہ وہ ریکوری ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ وہ اس سے ایک اوور آل قومی خزانے کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اربوں کا ٹیکس کا جو معاملہ تھا, ٹھیک ہے, یا جو ان کو عمران خان کے دور میں جو وہ سپورٹس کے رائٹس ملے تھے یعنی کہ کمپنی بننے سے پہلے, ٹھیک ہے, اور وہ جو MCB والا, آپ کو پتہ ہے MCB ان کو میاں منشا کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے کہ اتنے زیادہ اس کے خلاف پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, اور واحد وجہ کیا ہے کہ یہ صرف ایک چیز, یعنی کہ میاں منشا کے خلاف ہم نے بھی سٹوریز کی ہوئی ہیں. یعنی کہ میں یہ کسی کو حاجی وغیرہ کا کوئی درجہ نہیں دیتا ہے, یعنی کہ ہر آدمی کے پلس مائنسز اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر میرا کسی کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے اور میرے پاس چینل ہے یا یعنی کہ ہمارے پاس YouTube بھی ہے, ہم روزانہ جو ہے اس کو لتاڑتے رہیں, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک بات اور ہے کہ ARY اس لیے بھی رہنا چاہیے کہ اس میں بہت سارے ملازمین کام کر رہے ہیں, بہت سارے جرنلسٹ ہیں, وہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور جب یہ غلط کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہماری عدالتیں تو سلو کام کرتی ہیں, تو برطانیہ سے کم از کم ہمیں انصاف مل جاتا ہے. ہم برطانیہ میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ ARY کی ایک ہسٹری ہے کہ سب سے زیادہ ARY کیسز ہارا ہے, لوز کیا ہے, یہ غداری کے مقدمات کے اوپر بھی, غداری کے الزامات کے اوپر بھی. اور ابھی جو ریسنٹلی ادھر بھی یعنی کہ وہ اسد خل کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ اس ٹائم جو ہے ان کا انویسٹیگیشن کا ہیڈ تھا ARY کے. جی, تو اسد خرل بھی گرفتار ہو گئے اور ان کے اوپر سزا ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ یعنی کہ بہت سارے اختلافات, بہت سارے اعتراض کے باوجود میں تو یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ARY کو بند ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیو پروسیس ہے لا کا, وہ فالو کریں. یعنی کہ ہم جو غیر ضروری مذمت کرتے ہیں کوئی بھی لا سے ابو نہیں ہے, اور جو ہم میڈیا انڈسٹری ہے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کوئی اپنا ایک سسٹم بنا لیں, اور اس کو اگر ہم کسی طریقے سے ہم کو سیلف ریگولیشن کر لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. ہمیں کافی مختلف ٹائموں پر خواری ہوئی ہے, تو اگر یہ سلسلہ اگر ہم ریفارم نہیں کریں گے, صرف روتے رہیں گے, تو اس طرح چیزیں بھی ٹھیک نہیں. میں تو عمر چیمہ یہ کہوں گا کہ اس وقت سلمان اقبال کو چاہیے کہ وہ PBA کے تمام ممبران سے ملے, ان سے معافی کرے, معافی ان سے مانگے, اور میڈیا کے اندر ایک نیا چارٹرڈ آف میڈیا سائن ہونا چاہیے, بالکل صحیح, تاکہ اصولوں کے اوپر ہم چلیں. چارٹر آف جرنلزم سائن ہونا چاہیے, تاکہ پاکستان میں کسی کے اوپر بھی آنچ آئے تو دوسرا کھلے. ایک یہ ہے کہ آنچ بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ بھی کر سکیں کہ یار یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں یہ بھی ہمارے اندر اتنی کمی تو ہونی چاہیے نا کہ لیٹ سے کہ اگر کوئی بندہ میڈیا کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں, جب میڈیا لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از دا ٹائم کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں, ARY اکٹھا ہو, جیو اکٹھا ہو, اور باقی تمام ادارے اکٹھے ہوں, اور ایک چارٹر آف جو جرنلزم ہے وہ سائن ہو. تو آج کی میری اور عمر چیمہ کی گفتگو آپ نے سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی.